बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। मुल्क भर से अच्छी खबरें आ रही हैं और अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और उस पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो, अदलिया आज़ाद हो, मीडिया आज़ाद हो, बुनियादी इंसानी हकूक दस्तयाब हों और पाकिस्तान के शहरियों के, आपके और मेरे चादर चार दीवारी को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, जान माल आबरू महफूज हो, हमारी माँओं बहनों बेटियों की इज्जतें महफूज हों, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और वो इसलिए अच्छी खबर है कि पाकिस्तान जाग चुका है, पाकिस्तान के अवाम जाग चुके हैं और ये सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में हैं जो कि जाग चुके हैं और अपना हक मांग रहे हैं और अपने हक मांगने की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। और इस दौरान बहुत ही मोहतात रहिएगा, बहुत ही एहतियात कीजिएगा, क्योंकि बदअमनी की कोशिश की जाएगी, आपको मुश्तइल करने की कोशिश की जाएगी, इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की जाएगी, फसाद खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। इस तरह की हर कोशिश, हर तरह की इस साजिश को आपने अपने आप को भी बचाना है और मुल्क को भी बचाना है और पाकिस्तान के जमहूरी सियासी आइनी निज़ाम को भी बचाना है, क्योंकि लड़ाई जो है वो फैसला कुन मरहले में है। और लड़ाई कौन सी है? सियासी लड़ाई। कोई डंडे की लड़ाई नहीं है, कोई बंदूक की लड़ाई नहीं है, सियासी लड़ाई है और ये लड़ाई लड़ी जाएगी इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी को और वोट की पर्ची से। वोट की पर्ची में बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। आपको नहीं अंदाज़ा कि आपकी वोट की एक पर्ची जो है वो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है, क्योंकि कतरा कतरा बनकर दरिया बनता है और फिर दरिया मिलकर समंदर बनते हैं। और इसीलिए आपका एक पर्ची जो है वो, आपकी एक पर्ची एक कतरा है और ये जब लाखों करोड़ों कतरे मिल जाएंगे तो ये पाकिस्तान को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देंगे और पाकिस्तान से डिक्टेटरशिप खत्म होगी, फिस्तायत खत्म होगी और जो आइन को पामाल किया जा रहा है वो पामाली खत्म होगी। क्योंकि इस वक्त जो आइन के दुश्मन हैं, कानून की हुक्मरानी के दुश्मन हैं, वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम जो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, वो बहुत ही एक आउट क्लास परफॉर्म कर रहे हैं और अब खौफ व हरास जो है वो भी ख़त्म कर दिया है और लोग अब ज़रा मज़ाहमत भी करते हैं। और अगर कोई उनके जमहूरी हक को, आइनी हक को, कानूनी हक को गैर कानूनी तरीके से या ताकत के बलबूते पर उसको पॉलिश दबाने की कोशिश करती है तो वो मज़ाहमत भी कर रहे हैं। आपको एक नज़ारा दिखाता हूं, क्योंकि एक तरफ ये है और दूसरी तरफ लाडला कंपनी है। लाडला कंपनी जो है वो बड़ी बुरी तरीके से मायूसी का शिकार है और उनके इंतखाबी दफातर खाली पड़े हैं। सैकड़ों इंतखाबी दफातर खोले हुए हैं लेकिन खाली पड़े हैं और वहां पे लोग नहीं हैं। जाते हैं तो उनके साथ सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और लोग नहीं उनके साथ होते। जबकि दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन चल रही है वो बिल्कुल आउट क्लास है। वो पैदल जा रहे हैं, वो मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं, वो हर तरह की रैली कर रहे हैं और उनको आवाम पसंद कर रही है, आवाम उनको रिस्पॉन्ड कर रही है। आपको एक झलक दिखाता हूं, पहले जरा वो झलक देख लीजिएगा कि इस वक्त पब्लिक का मूड क्या है। که چه نگاهی خوشیاست خلو ورسره
هذا غاز لا ينك. یہ ہے صورتحال ایک ریلی کی. اب ذرا جی اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ اور باتیں بھی آپ کو بتاتے ہیں. مسلم لیگ نواز کے اندر کی سچویشن کیا ہے وہ ایک آپ کو میں نظارہ دکھاتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کے اندر کیا ہو رہا ہے. کیونکہ اس وقت مدد مانگی جا رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز مانگ رہی ہے، مین پاور مانگ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام جلسے اب تک کے وہ ناکام ہو چکے ہیں. راول پنڈی کا ہو، فیصل آباد کا ہو، گوجرانوالا کا ہو، لاہور کا ہو، یہ جلسے ناکام ہو چکے ہیں اور ان جلسوں میں کوئی جان نہیں ہے. سیالکوٹ عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے کیونکہ رہنہ امتیاز ڈار جو ہیں وہ اپنی الیکشن کمپین کو اس انداز سے لے کر آگے بڑھ رہی ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک بوڑھی ماں جو ہے وہ اس حد تک ہمت کا مظاہرہ کرے گی اور ایک بہت بڑے پلر سیاست کے بہت بڑے پلر خواجہ آصف صاحب کو ان کے بڑھاپے میں ایک ٹف ٹائم دے گی. عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے، اس پہ رپورٹس بن رہی ہیں. عالمی میڈیا بھی اب اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے وہ حلقہ، کیونکہ سب کی نظریں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں. پچھلا الیکشن آپ کو معلوم ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو رات فون کیا گیا اور صبح رزلٹ جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کے حق میں آیا، اور یہ واحد مثال ہے جس میں جنرل باجوہ اور خواجہ آصف صاحب دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ جی ہاں ایسا ہی ہوا تھا. تو بہرحال اب جو علماء کرام ہیں، علماء کرام جو ہیں وہ ظاہر ہے عمران خان کا اپنا نام نہیں لے سکتے اور ان کا نام بھی نہیں لے سکتے، ان کے حق میں بات بھی نہیں کر سکتے. اور لاڈلا کمپنی کو آپ سپورٹ کہا جاتا ہے کہ لاڈلا کمپنی کو سپورٹ کریں، لاڈلا کمپنی کو سپورٹ بھی نہیں کر سکتے. تو علماء کرام اب اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. علماء کرام کا کیا میسج ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے اور کیسے دینا ہے وہ بھی سن لیں، یہ بہت ضروری ہے. ماضی میں جو لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوئے، حال میں بھی وہی مسلط ہونے والے، اور ہم بار بار جوتے مارنے والے بدلتے رہیں گے. قوم جس طرح ذلت، پستیوں اور زبوں حالی کے اندر گری ہوگی وہ کسی سے مخفی نہیں. آج تھر سے لے کر کے پاکستان کے دوسرے کونے تک دیکھ لیجئے کہ عوام کس بدحالی میں، اور حکمرانوں کے لچھن، ان کا طرز زندگی، ان کا انداز معاشرت دیکھ لیجئے. قوم کو سب سے پہلے باشعور ہونا پڑے گا، ورنہ یہ بے شعور قوم، بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دینے والے لوگ ایسے لوگوں کو ہی منتخب کرتے رہیں گے اور یہی بار بار ہمارے اوپر مسلط ہوتے رہیں گے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے اشاروں میں، کنایوں میں سب کچھ بتا دیا کہ آپ کے ووٹ کی بہت طاقت ہے اور اس کو بریانی کی پلیٹ پہ مت اس کو ضائع کریں. اب آپ کو دکھاتا ہوں جی کہ مسلم لیگ نواز کے ایک کارنر میٹنگ نہیں بلکہ ایک اندر بند کمرے میں ہو رہی ہے، ڈرائنگ روم میں. تو وہاں پہ مسلم لیگ نواز کے جو نوجوان لوگ ہیں اور جو نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور جو لیڈ کرتے رہے، ان سے مدد مانگی جا رہی ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی ذرا سن لیں. اس کا پورا ووٹ بینک ڈیمیج کر دیا. بھائی آپ نے خود چھیڑا کیوں؟ نہ چھیڑتے کم از کم ہماری عزت تو بچ جاتی. اب تو لوگ کہتے ہیں ہم نواز شریف کے لیے اپنا ایمان بارگین کرتے. کیا ہوا ہے غلط ہے یا ٹھیک ہے وہ بات کی بات ہے. ایک نیگیٹو پروپیگیشن تو آپ کے خلاف گئی ہے نا، ایٹموسفیئر تو پریویل ہو گئے، اس کا ڈیمیج آپ لوگوں کو کیا آپ اپنا وقت گزار چکے. اچھا ساری زندگی آپ کو حکومتوں میں نکالیں. ہم تو اس آسرے پر تھے کہ آپ جماعت کی سیاست کریں گے، آپ نے اس کا بھی ہمارے لیے بات باقی. جب باری آتی ہے تو جب گورنمنٹ نہیں تھی، ایک سائڈ پہ وہ سرانجام خان ساری زندگی بیچارہ وہ رویا میرے ساتھ گلے مل کے. اس نے کہا مجھے بیمار اس نواز شریف نے اس جماعت نے کی ہے. اس کو زمین اتنی ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے. آج میں ایم ایس ایف بھی بنا لوں گا. ایم ایس ایف جماعت میں نے ابھی تک کھڑی کر دیا. میں نے 2.5 کروڑ کا ڈیزل ڈایا، 2.5 کروڑ اور ڈالیں گے. میرے پاس 50,000 60,000 لڑکا ہے. ہم اپنی فوج کو اب تھکائیں گے نہیں آپ کے لیے، بالکل بھی کلیئر کٹ بتا رہا ہوں. نہ آپ ہمیں عزت دیتے ہیں، نہ آپ ہمارا خیال کرتے ہیں. آپ لوگ ہمیں عدو مطلب سمجھ کے ٹھیک ہے. وہ تھپکی والے دن گئے نہیں جماعت کے لیے 50,000 بتا دوں گا آپ کو، کہہ کے جا رہا ہوں ان کے سامنے. آپ اس 27 کی پیشی کے اوپر ہمیں عزت دو. ہمارا مقام تو دو نا یار، کچھ اور نہیں کر سکتے. میں تو نہیں ملتا آپ لوگوں کو، کسی کو نہیں ملتا. آج تک لیڈر اس کا آ گیا. آپ نے یہ سب کچھ ہمیں سکھایا تھا، سچ بولنا ہے. موسم نہیں تم جذباتی بات کر دو. اب کیا کریں، 25 سال آپ کی مزید وہ اس کے اوپر چلتے رہے کہ نہیں اب ہم سچ ہی بولیں گے. سچ ہی بولتے ہیں، لوگ لڑتے ہیں، ہمارا راستہ روکتے ہیں. کیا کریں؟ ان لوگوں کو کہاں لے کے جائیں؟ میں ان کو ذلیل کروں سب کو. مجھے بتائیں کس کے پاس چھوڑوں اس کو؟ اس کے لیے لڑتا ہوں جا کے اس کو لڑ لوٹ کے. شکر اللہ میرے آدمی نہ صدقات ٹھیک ہے. میں نے بلوچستان میں کام کیا، 18 اٹیک ہوئے مجھ پر. میں نے وہاں پہ انسرجنٹس اتارے ہیں. آرمی والے میری قدر کرتے ہو، میری بات مان لیتے، میں ڈنڈا دے کے. تو یہ سچویشن ہے جہاں مسلم لیگ نواز کے اندر کی صورتحال یہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی کمپین کیسی جا رہی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا. اور آج بھی
آج بھی جو دن گزرا ہے اس میں بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں اور مسلسل مارے جا رہے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کے مقابلے میں لودھنا سے NA 155 سے خاتون امیدوار تھیں پاکستان تحریک انصاف کی عفت سومرو، ان کو کمپین کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سچویشن کیا ہے، صورتحال کیا ہے اور موڈ کیا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ بڑا کلیئرلی آپ کو بتا دوں کہ یہ الیکشن ہار چکے ہیں، الیکشن ہار چکے ہیں۔ اب یہ الیکشن کو مینوپولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ESM الیکٹرانک جو EMS الیکٹرانک مینجمنٹ سسٹم جو انہوں نے لگایا ہے جی، اس پہ بھی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے، اور اب وہ ساری باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اس کو کوئی اور بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ صرف الیکشن کمیشن یا ریٹرننگ افسر ہی نہیں بلکہ اس کو کوئی اور بھی کنٹرول کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے واضح طور پر یہ بتا دیا تھا اور کہ میسج کنوے کیا تھا، جیل کے اندر ان کے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ کس طریقے سے یہ الیکشن چوری کرنے کا اور نتائج تبدیل کرنے کا پلان ہے، اور انہوں نے واضح طور پر بتایا تھا، نون لیگ پر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ نون لیگ کے لوگ یہ کریں گے۔ اور اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی کچھ اجنبی موجود ہیں، کچھ اجنبی آ چکے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کے تو نہیں ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ پولیٹیکل ہیں، نان پولیٹیکل ہیں، ان کو کون بھیج رہا ہے؟ وہ جاتی عمرہ سے ہدایات لے رہے ہیں، کہاں سے ہدایات لے رہے ہیں؟ یہ ساری کی ساری باتیں۔ اور چونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عطا تارڑ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی ہو اور جمعیت علماء اسلام ہو، متحدہ قومی موومنٹ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہے، کوئی بھی جماعت ہے، ان سب کا ایک بات پر اتفاق ہے، سب کا ایک بات پر اتفاق ہے، وہ عمران خان صاحب کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، اور MQM ہو، اور جماعت اسلامی ہو، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ دیگر جماعتیں ہوں، ANP ہو، سب کی سب یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب لاڈلا کمپنی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، لاڈلا کمپنی کو سہولت غاری فراہم کی جا رہی ہے، لاڈلا کمپنی کے لیے بہت کچھ توگ و دو کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تمام جماعتیں برابر ہیں۔ عطا تارڑ صاحب کے حلقے سے بہت ساری شکایات آ رہی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور انہوں نے اس ایشو کو اچھا خاصا اٹھایا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن نے بامر مجبوری انہوں نے نوٹس بھی ایشو کر دیا ہے عطا تارڑ صاحب کو کہ جناب آ جائیں اور آ کے جواب دیں، لیکن بامر مجبوری، کیونکہ اتنی ہمت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حکم حاکم ہے کہ لاڈلا کمپنی کے لیے سب کچھ کریں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔